बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज़ व न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक तो आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मामलात हैं उसकी कुछ अपडेट देंगे, क्योंकि कल उन्होंने पीपल्स पार्टी ने मज़ीद वक्त दे दिया है शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ फिर आज दौड़े दौड़े बड़े भाई के पास गए हैं। वहाँ पे मरीम नवाज साहबा को भी उन्होंने बुला लिया, क्योंकि मामलात जो हैं वो उनसे मुतल्लिक हैं। वो क्या गुफ्तगू हुई है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और उसके बाद फिर आपको खैबर पख्तूनख्वा में काबीना साजी के मामलात के ऊपर भी काफ़ी गड़बड़ घटोला चल रहा है, और इतलात हैं कि काबीना में शामिल होने के लिए तबंचु माल पानी जो है वो भी ऑफ़र किया जा रहा है। और नौजवान जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, उनके लिए मुश्किल हो रही है किसको रखें किसको ना रखें। इसी वजह से वो इमरान खान से मिलना चाहते थे, जिसमें उनको अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। और साथ ही साथ ये जो दोहा में मुज़ाकरात हुए, तो अब बाल एक मरतबा फिर अफ़गान तालिबान के कोर्ट में है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ये वाज़ेह किया है कि अभी भी अगर उनकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई तो फिर पाकिस्तान जवाब का हक महफूज रखता है। सबसे पहले पीपल्स पार्टी की रात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। सदर आसफ जरदारी भी थे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी थे, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान भी थे। ज़ाहिर है पूरी पीपल्स पार्टी की आप क़यादत कह सकते हैं, वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत। और भी बातें होती रही, लेकिन बुनियादी तौर पर ये मीटिंग, ये CEC जो बुलाई गई, ये थी कि अब हमें चलना है नून लीग के साथ या नहीं चलना है। क्योंकि नदीम अफजल चंद हो, कमर ये जो जमान कायरा हैं, चौधरी मंजूर हैं, ये जो मुर्तज़ा साहब हैं, और राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, फिर वहाँ पे वो गिलानी साहब के बेटे हैं। तो ये इश्यूज आ रहे हैं कि इन्होंने तो कहा कि जब हुकूमत बनी थी नून लीग की, तो उस वक़्त कुछ मुआहदे हुए थे, उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो वो उन्होंने कहा कि पंजाब में हमारे काम शाम भी नहीं होते और हम ऐसे ही इस हुकूमत में बैठे हुए हैं, हमें अब फैसला कर लेना चाहिए। और उनका मतमा ये जो नज़र था, जो मौक़िफ़ था, वो शहबाज शरीफ के हवाले से नहीं था, मरियम बीबी के हवाले से था, कि वो हमारी बात ही नहीं सुनती। हमारा जो गवर्नर है, नाम का गवर्नर है, उसको भी लिफ्ट नहीं कर जाती, उसकी वो जो अहकामात देता है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं होता। हमारे लोगों के छोटे मोटे भी काम नहीं होते। इस तरह तो फिर पंजाब मुकम्मल तौर पर हमारे हाथों से निकल जाएगा, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। सदर जरदारी ये सुनते रहे, फिर वो बोले, उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने आप सब लोगों की बातें सुन ली हैं, आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ात जो है, आप लोगों के खदशात हैं, वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन क्या इस वक़्त वफाकी हुकूमत को या पंजाब हुकूमत को खैर बात कहना पीपल्स पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा? क्या पंजाब से हम निकल कर नून लीग की हुकूमत गिरा सकेंगे? क्योंकि बहुत से लोगों ने यह कहा कि जरदारी साहब अगर वफाकी हुकूमत से अलहदा नहीं होते तो हमें कम अज़ कम पंजाब में तो अपोजिशन में बैठने दें। 10-12 लोग हैं वहाँ पे उनके। तो जरदारी साहब ने बड़े वो सियाणे आदमी हैं, उन्होंने कहा कि क्या ये 10-12 लोग आप निकल जाएंगे, उनकी हुकूमत गिर जाएगी। उनको तो भारी अक्सरियत हासिल है, वो तो आपके बगैर भी चल सकते हैं। आप उनके इत्तेहादी हैं, अपोजिशन में तो हम इधर भी नहीं हैं, उधर में नहीं हैं, हुकूमत में हम नहीं हैं। ये भी एक वैसे
عام خیالی ہے کہ حکومت میں نہیں ہے. ظاہر ہے صدر پاکستان کا عہدہ آئینی ہوتا ہے، گورنر کا عہدہ آئینی ہوتا ہے. گورنر بھی دو ہیں، دو وزیر اعلیٰ ہیں، سندھ کے اور بلوچستان کے. تو یہ بھی کہنا کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، یہ بھی پورا سچ نہیں ہے. بہرحال سرداری صاحب کی وہ شانہ آدمی ہے، اس نے کہا کہ آپ حکومت اگر گرا سکتے ہیں تو پھر بے شک نکلے آپ پنجاب گورنمنٹ سے، لیکن جب آپ ان کی حکومت ہی نہیں گرا سکتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر اچھی بات نہیں ہے کہ آپ منت و ترلف سے کام چلائیں. اور ویسے بھی انہوں نے کہا کہ حالات ابھی اس قسم کے نہیں ہیں کہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے. یہ میں بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ زرداری صاحب نے جو اسحاق ڈار کے ساتھ ملاقات ہوئی، نواب شاہ میں اس کے بارے میں بھی بتایا، پھر جو وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی اس کے بارے میں بھی بتایا. بات وہی ہے کہ جو وفاق میں ایسے ایشوز ہے ہی نہیں ان کے، لیکن وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، کوٹے سے زیادہ ان کو دی ہوئی ہیں. 9-10 بنتی تھی، 11-12 وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تو پی ٹی آئی والے بھی کمیٹیوں سے استعفیٰ دے کے چلے گئے، ان کے استعفے قبول نہیں ہوئے. اگر ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹی کو مزید مل جائیں گی. وہ ایشو ان کا وہ یہاں پہ وفاق میں نہیں ہے. وہ وزیر اعظم سے یہاں پہ جو بھی کام کہتے ہیں وہ صدر صاحب اگر بہت بڑا کام ہے صدر صاحب فون کر دیتے ہیں، ورنہ تو بلاول بھٹو صاحب جو کام کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال بھی دی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو بجلی کے بلوں والا معاملہ تھا کہ بجلی کے بل معاف کیے جائیں سیلاب زدگان کے، وہ انہوں نے کر دیے معاف. ٹھیک ہے جی. اب وہ ریلوے کے ایشو آ گیا ہے اس کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، تو اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، بیٹھ جائیں گے. 90 ارب روپیہ 100 ارب روپیہ جو ہے وہ کیا سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے وہ 10-10 ہزار دے کر ان کی بحالی ہو جائے گی. یہ بھی ایک بات ہے. تو قصہ مختصر پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پہ کام کرے گی، اور انہوں نے اس کا جواز یہ نکالا کہ ہم شہباز شریف کو 1 ماہ دیتے ہیں. وہ انہوں نے شہباز شریف کو نہیں دیا، مریم کو دیا. مریم کہتے ہیں نکل جائیں. وہ کہہ رہے ہیں جی میں اپنے نون لیگی ایم پی اے ایم این اے سینیٹر پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی سفارشیں نہیں مانتی، تو ان کی کیسے بات ہو؟ اس کی بھی ٹھیک. پھر مجھے کہتے ہیں جی آپ میرٹ پہ کام چلائیں، شفافیت لائیں، احتساب، یہ وہ سارا کچھ. دوسری طرف آپ مجھے سفارشیں کراتے ہیں. یہ تو نہیں چلے گا. بات تو ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ لفٹ نہیں کراتی. تو وہ 1 ماہ کا وقت ہونے گا جی. 1 ماہ میں ہم دیکھیں گے وفاقی حکومت ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے. حالانکہ وفاقی حکومت ان کے ساتھ کچھ نہیں کرتی. فی الحال وہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی معلوم ہے کہ اگر ہم حکومت سے نکل گئے تو پھر بھی یہ حکومت جائے گی نہیں. یہ بھی پتہ ہے وفاق میں بھی نہیں جائے گی، کیونکہ ضمنی انتخاب ہو جانے ہیں. 10-12 سیٹیں وہاں پہ ہے، تو وہ 10 سیٹیں اگر نون لیگ کے پاس آ گئیں تو پھر ان کا وہ کھاتا پورا ہو جائے گا. 169 چاہیے، 163 ہے. اور اگر گرانے کے لیے بھی تو 169 چاہیے نا. ان کے پاس بھی 163 ہے، ان کے پاس بھی 163 ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ برابر ہیں. اگر پی ٹی آئی کو بھی میں شامل کر لوں، اپوزیشن اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بھی جائے نا، تب بھی وہ حکومت نہیں گرا سکتے. یہ آپ کو بتا دو، کیونکہ 169 پورے کرنے ہیں. تو یہ حساب کتاب ہونا چاہیے. دوسری طرف اگر ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون، اور یہ روایت رہی ہے کہ ضمنی انتخاب جب بھی ہوتا ہے حکمران جماعت جیت جاتی ہے، تو اب وہ نومبر میں انتخابات ہو جانے، تو پھر تو وہ کہانی ختم ہو جائے گی. وہ آ جائیں گی 5-7 سیٹیں، ان کو 6 چاہیے، 63 اور 6 پورے کر لیں گے. وہ زیادہ آ جائیں گی ان کو، کیونکہ پنجاب میں بہت سے لوگ نائل ہوئے ہیں. ادھر خیبر پختونخوا میں بھی عمر ایوب کی سیٹ بھی خالی ہوئی ہے، تو یہ لوگ آ جائیں گے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاح آدمی، بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس کو پتہ ہے کہ کام وہ کرو جو کرنے والا ہو. پھر جناب مولانا صاحب نے دھمکی دے دی کہ میں اب اسلام آباد کی تیاری کر لوں. ڈی خان میں جلسہ بڑا تھا. جلسے سے مولانا کا خطاب اور ہوتا ہے. جب مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے ہیں یا حکومتی زوما سے بات کرتے ہیں تو ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. ابھی انہوں نے اسلام آباد آنے کی کال دینے کا اعلان کیا، دی نہیں ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں دیا، لیکن اس کی بھی وجوہات ہیں. مولانا صاحب جب بھی آتے ہیں پرامن آتے ہیں، اتنا وہ نہیں کرتے، تمشک نہیں کرتے جس طرح یہ لبیک بولے یا اور جماعتیں ہیں. اور وہ پی ٹی آئی کے بغیر اپنی پرواز جاری رکھنا چاہتے ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی نے بڑی کوشش کی ان کو اپنے ساتھ ملانے کی.
لیکن ان کے بغیر اپنی پرواز جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ تو جناب اب وہ کہا گیا جی کہ مولانا اس وجہ سے آنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا نے وزارت اعلیٰ مانگی تھی۔ میری انفارمیشن کے مطابق مولانا نے وزارت اعلیٰ نہیں مانگی تھی، بندے ہی پورے نہیں تھے تو کس طرح وہ پورے کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے مولانا کو آفر کر دی کہ ایک گورنر لے لیں، 6-7 وزارتیں لے لیں، تو ایسا پاسبل تو نہیں تھا۔ تو گورنر پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن مولانا نے وزارت اعلیٰ نہیں مانگی تھی۔ اگر مانگی ہوتی نا تو مولانا صاحب جو تھے وہ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی کر لیتے یا عمران خان کے قریبی ہو جاتے، انہی میں مل جاتے۔ تو اس کو انہوں نے جواز بنا کر کہا کہ چونکہ مولانا کو وزارت اعلیٰ نہیں ملی تو اس وجہ سے مولانا نے اسلام آباد پہ چڑھائی کا اعلان کر دیا۔ میں نے کہا نا سیاسی بات اور ہوتی ہے، مولانا تیاری کرنے کا کہیں گے، اور جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ مولانا کو اب جو ہے وہ لوہا گرم ہے تب وہ چوٹ لگائیں گے، سٹ ماریں گے۔ تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں ابھی انہوں نے صرف لوہا جو ہے نا وہ بھٹی میں ڈالا ہے، اس کو گرم نہیں کیا۔ ہاں جی، ابھی ہانڈی میں جو ہے نا وہ بال نہیں آیا۔ تو یہ مولانا صاحب حالات واقعات دیکھیں گے، پھر یہ افغانستان پاکستان والا معاملہ لگ گیا تو ایسے میں بھی اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے تو اس سے جو ہے وہ کوئی اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ یہ بات ہوگی۔ اب آ جائیں خیبر پختونخوا کے اندر حکومت سازی، کابینہ سازی۔ کابینہ کی تشکیل میں سہیل خان افریدی کو مشکلات کا سامنا ہے، سفارشوں کے تانتے بند گئے ہیں، نوٹوں کے منہ کھل گئے ہیں، بریف کیس لے کے بندے چلے پھر رہے ہیں کہ یار مینو وزیر لوا دے، مہربانی کرو۔ یہ تو حال ہے۔ نعرہ ہے ان کا صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، وہ صاف اور نہ وہ یہ چلی جا رہی ہے لیکن صاف اور شفافیت والی اس میں کوئی بات نہیں ہے، صاف بھی نہیں ہے شفاف بھی نہیں ہے۔ کچھ سفارشیں بڑی ہیں اور ابھی تک کی انفارمیشن جو ہے اس کے مطابق دو غیر منتخب لوگ، وہ بھی مزمل اسلم اور بیرسٹر صاحب، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں مشیر یا معاون خصوصی سہیل افریدی کی حکومت میں بھی ہوں گے، کیونکہ یہ رابطہ کار ہے اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ختم نہیں کرنا چاہتا چاہے جو مرضی ہو جائے۔ بیرسٹر صاحب کو تو رکھا اس کے لیے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ جو مختلف حلقے ہیں، وہ گروپ جو بنے ہوئے ہیں، سابق سپیکر اسد کیسر، پھر وہ ترکئی گروپ، وہ سب چاہ رہے ہیں کہ ان کے بندے ایڈجسٹ ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ شہریار افریدی گروپ ہے، ٹھیک ہے جی، عاطف گروپ ہے، وہ سارے وہاں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ نوجوان بندہ ہے، اسی وجہ سے وہ عمران خان سے ملنا چاہ رہا تھا، جس میں اس کو ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ وہ کسی نے بڑا مزاحیہ سا لطیفہ بھیج دیا، اس نے کہا جی اب تک کی کارکردگی اس وزیر اعلیٰ کی یہ ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ اس وزیر اعلیٰ کی اب تک کی کارکردگی وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالتے ہی اس نے سب سے پہلا حکم جاری کیا کہ سنو جویدہ پتہ کرو جی کتنے گئی، تو انہوں کون لے کے گیا تو کیویں لے کے گیا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل میں جا کر وہ باہر بیٹھ کے وہ ملاقات کرنے گیا، دوسرا اس کا وہ کام تھا وہ اس نے شلفیاں کارکنوں کے ساتھ منائی، تیسرا اس کا کام تھا وہ جناب وہ جو عمران خان کی پسندیدہ پشاوری چپل جس وہ کاریگر سے بناتے ہیں اس کو اپنے جوتے کا ناپ دیا کہ مینو بھی جناب وہ جو پشاوری چپل ہے وہ بنا دیں۔ یہ انہوں نے کہا جی اب تک انہوں نے 3 کام کیے ہیں بڑا، اور وہ کہتے ہیں جی کہ باقی کام میں اس وجہ سے نہیں کروں گا، صوبہ میں نہیں چلا سکتا، نوٹس ہر چیز کا لے رہے ہیں لیکن کہتا ہے صوبہ تب چلاؤں گا جب میری ملاقات عمران خان سے ہوگی۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، یہ جو معاملات ہیں نا اس طرح نہیں ضد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو، اور بیوقوفی یہ کی اتنا اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا، بلایا گیا، بین الصوبائی اجلاس تھا، وزیر اعظم نے بھی فون کیا، شرکت کی دعوت دی، اس میں گیا ہی نہیں، چلے جاتے۔ یہ اچھا ہوتا ہے، عسکری قیادت سول قیادت موجود تھی، تعلقات بڑھائیں ان کے ساتھ، یہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ صوبہ چلا رہے ہیں، پارٹی تو نہیں چلا رہے نا جی، صوبہ چلا رہے ہیں، صوبے کو چلانے کے کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور بھی جو مرضی تھا وہ سرکاری اجلاسوں میں وہ سرکاری ہی زبان استعمال کرتا تھا، وہ باہر آ کر جو سیاسی باتیں کرتا تھا وہ اور تھی، لیکن ادھر وہ اس قسم کی باتیں نہیں کہ اس بارے میں سیاح بندہ تھا۔ لیکن یہ تو جناب وہ کہتے ہیں جی میں تو خان سے پوچھوں کے بغیر جا ہی نہیں سکتا، تو وہ خان سے آپ مل ہی نہیں رہے تو وہ خان آپ کو کیا احکامات دے گا؟ یہ بڑا ایک گڑبڑ گٹولا ہے جو اس وقت جو ہے وہ اس پارٹی کے اندر چل رہا ہے۔ اور پھر اب دوحہ کی بات کر لیں کہ جو مذاکرات ہوئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی جو اعلامیہ قطر کی وزارت نے جاری کیا ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ جو ذبیح اللہ مجاہد ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے
کہ پاکستان کو یقین دلایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر سے کوئی گروہ پاکستان کے اندر جا کر کارروائی نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک پاکستان کے موقف کی جیت ہے۔ خواجہ آصف نے بھی اپنے ٹویٹ میں یہی بات کی ہے کہ ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن قطر والے اعلامیے میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فریقین کے درمیان باہمی جو ہم آہنگی ہے یا سمجھوتا ہے اس کے تحت ایسا کیا گیا ہو، لیکن جو خواجہ آصف کا ٹویٹ ہے اور جو افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد ان کا جو ٹویٹ ہے اس میں دہشت گردی کا ذکر ہے، دہشت گرد گروپوں کا ذکر ہے کہ وہ افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دونوں کے مفاد میں ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی سرزمین استعمال جو ہے افغانستان نہ ہونے دے اور جو کمٹمنٹس کرائی گئی ہیں ان کمٹمنٹس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔